बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं साबिर शाकिर को यूट्यूब चैनल पे। जनाब, आज है 1 मई साल 2020 और दिन है आज जुमातुल मुबारक का। आज जो सबसे अहम ख़बर है वो अंदर की ख़बर है, और वो ख़बर है जनाब डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान से मुताल्लिक़। उन्होंने, आपको पता है कि आज एक भरपूर किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत अहम तरीन इंकशाफात करने थे, और उन इंकशाफात का ताल्लुक़ था वज़ीर आज़म ऑफ़िस से और एक साल जो उनके साथ बीती उनके बारे में, और उनके जो उनको फ़ारग किया गया, उनके ओहदे से हटाया गया, उसके बारे में बताना था उन्होंने। उनके पीछे कौन था, कौन सी लॉबी थी, फिर उनको वज़ीर आज़म ऑफ़िस में किसने बुलाया और क्या कहा, उसके बारे में उन्होंने बताना था। ये सारी और मज़ीद बहुत सारे इंकशाफात करने थे, लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस फिर क्यों मनसूख हुई, इसके बारे में आपको हम बताते हैं इन डिटेल, और उसके बाद फिर कुछ और ख़बर भी उसमें ऐड करेंगे। और दूसरी ख़बर हमारे पास होगी जनाब आटा गंदम चीनी स्कैंडल। इस कार्टेल के ख़िलाफ़ आपको पता है जनाब के फॉरेंसिक ऑडिट चल रहा है, और रिपोर्ट की मोहलत के लिए 3 हफ़्ते मज़ीद मांगी गई थी DGFIA ने, तहकीकाती कमेटी ने, और अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ कि बहुत बड़ी रिकवरी हुई है। यानी सिर्फ़ आटा गंदम स्कैंडल में उस रिपोर्ट की रोशनी में, जो अभी इब्तदाई तौर पे अभी तक कहीं भी नहीं है, सिर्फ रिपोर्ट सबमिट की गई है वज़ीर आज़म को, इब्तदाई रिपोर्ट, उसके नतीजे में 10 अरब रुपए की रिकवरी हो गई है। जी हाँ, 10 अरब रुपए की रिकवरी हो गई है कि जनाब हमारी जान छोड़ें, हमसे गलती हो गई, और नैब ने ये रिकवर किया है 10 अरब रुपया। तो जनाब बात करते हैं सबसे पहले डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान के बारे में। एक चीज़ रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल सब्सक्राइब कर लें। काफ़ी अर्से से मैंने आपसे रिक्वेस्ट नहीं की, चैनल सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और इसको शेयर भी करें, और जनाब बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि वीडियो जो है जब भी हम अपलोड करें आप तक उसके अलर्ट्स पहुँचते रहें। तो जनाब शुरू करते हैं। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान, जनाब आपको मालूम है कि वो आई थी, वो स्पेशल असिस्टेंट थी वज़ीर आज़म की इत्तलात व नशरियात के हवाले से। वो पहले शामिल रही हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में भी रही हैं, फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ में भी रहीं, और उसके बाद वहाँ से होती हुई उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन की थी, और आखिरी इलेक्शन उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सियालकोट से लड़ा था, जिसमें उनके वोट तो हज़ारों में थे, लेकिन वो हार गई थीं और MNA नहीं बन सकी थी। फवाद चौधरी को जब फ़ारिग किया गया वज़ारत इत्तलात व नशरियात के वफाकी वज़ीर के तौर पे, तो उनकी जगह पे फिर डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान को तैनात किया गया था, और वो बहुत मेहनत से काम कर रही थी, ज़बरदस्त मेहनत थी, लेकिन फिर उन पे को हटाने की ख़बरें भी आना शुरू हो गई, और बिल आखिर उनको एक दिन हटा दिया गया। यानी कि 2-4 रोज़ पहले की बात है, उनको हटा दिया, और उनकी जगह पे डॉक्टर शिबली फराज, सेनेटर शिबली फराज, जो कि लीडर ऑफ़ द हाउस है, वो वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात बन गए, और जनरल आसिम बाजवा जो हैं वो बन गए वज़ीर आज़म के मुआवन ख़ुसूसी बराए इत्तलात व नशरियात। उससे पहले फिर हुआ ये कि उनको बुलाया गया वज़ीर आज़म ऑफ़िस में। वज़ीर आज़म ऑफ़िस में उनको बुलाया, जनाब प्राइम मिनिस्टर के सेक्रेटरी ऑफ़िस से उनको फ़ोन आया कि जनाब आप आएँ, आपसे बात करनी है। आज़म ख़ान साहब थे उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर। उन्होंने तो फिरदौस आशिक अवान साहिबा के बारे में कि जहन में ऐसी बात नहीं थी कि क्यों बुलाया जा रहा है, तो जब वो गईं तो उनको कहा गया, वहाँ पे शहजाद अकबर साहब भी थे, वज़ीर आज़म के मुआवन ख़ुसूसी बराए एहतसाब एंड दाखिला, वो भी थे। तो डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान को ये कहा गया
کہ جناب یہ فائل ہے آپ کے خلاف، یہ انکوائری آئی ہے، تو آپ کے خلاف یہ الزامات ہیں اور آپ استعفیٰ دے دیں۔ تو ظاہر ہے ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان منجھی ہوئی کھلاڑی ہیں اور 7ویں دفعہ وہ وزیر بنی ہیں، اور اس لیے ان کی وہاں پہ تو تڑاق ہو گئی اور انہوں نے کہا کہ جناب آپ ہوتے کون ہیں مجھ سے استعفیٰ مانگنے والے؟ میں ہوں وزیر اعظم عمران خان کے ماتحت براہ راست، اور وہ چاہیں تو استعفیٰ مانگیں اور وہ چاہیں تو استعفیٰ نہ مانگیں، یہ میری مرضی ہے، میں استعفیٰ دوں یا نہ دوں، لیکن میں ہوں براہ راست وزیر اعظم عمران خان کے انڈر۔ تو آپ ایک گورنمنٹ سرونٹ ہیں تو آپ اپنی حیثیت میں رہیں۔ الفاظ کچھ اور تھے لیکن میں اس کو نرم کر رہا ہوں۔ کافی تلخی ہوئی، گرما گرمی ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ آپ اپنی حیثیت میں رہیں اور آپ کی جو ڈومین ہے بس وہیں تک رہیں اور لمٹس کراس نہ کریں، آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ اور ڈاکٹر شہزاد اکبر صاحب بھی وہیں تھے۔ اب شہزاد اکبر صاحب نے محترمہ فردوس عاشق اعوان صاحبہ کو بھی قائل کرنے کی کوشش کی، بقول فردوس عاشق اعوان صاحب کے جو قریبی ذرائع ہیں ان کے، کہ انہوں نے بھی کوشش کی کہ جناب آپ یہ استعفیٰ دے دیں، لیکن ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان صاحبہ نے استعفیٰ نہیں دیا اور انہوں نے کہا کہ آپ نے ان کو یہ بھی کہا گیا کہ جناب آپ ڈی نوٹیفائی کر دیں گے ورنہ آپ کو ہم برطرف کر دیں گے دوسرے معنوں میں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ کا اختیار ہے، یہ میرا اختیار ہے کہ میں استعفیٰ دوں یا نہ دوں۔ یہ یہاں سے جناب آ گئیں اور جیسے ہی وہ باہر نکلی ہیں کچھ ہی دیر کے بعد ان کو عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ اب ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان صاحبہ کو ہٹانے میں کس کس کا کتنا کردار تھا، اس میں کچھ کردار تھے۔ فردوس عاشق اعوان صاحبہ نے، کیونکہ میں اس لیے آپ سے یہ ساری باتیں کر رہا ہوں کہ انہوں نے اپنے پھر قریبی دوستوں سے صلاح مشورہ کیا۔ وہ چلی گئی تھی سیالکوٹ، اور سیالکوٹ گئیں تو ان کی ڈی نوٹیفائی کرنے تک کا معاملہ ٹھیک تھا، لیکن جب اس کے بعد پھر ڈی نوٹیفائی کرنے کے بعد ان کے خلاف خبریں چلوائی گئیں اور خبریں آئیں میڈیا میں، الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا میں، تو اس سے پھر ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان جو ہیں وہ ہو گئیں غصے میں آ گئیں، اور انہوں نے پھر اپنا سارا کچا چھٹا جمع کرنا شروع کر دیا۔ اور ظاہر ہے وہ پہلے بھی تھا ان کے پاس بھی کافی مٹیریل ہے، میں آپ کو بتا دوں، کیونکہ بہت سمجھدار بھی ہیں اور پرانی کھلاڑی ہیں اور اپنی فیلڈ کی ماسٹر ہیں۔ انہوں نے پرویز مشرف صاحب کے دور میں بھی کابینہ میں تھیں، اس کے بعد پیپلز پارٹی کے دور میں بھی کابینہ میں، اور اس دوران اب، اور ان کا جو والد صاحب ہیں وہ بھی پولیٹکس میں MNA کے طور پہ آتے رہے ہیں۔ تو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ ساری باتیں اس لیے کر رہا ہوں۔ تو وہ بھانپ گئیں ساری چیزیں، تو انہوں نے کہا کہ جناب یہ پولیٹیکل کیریئر تو نہیں ختم کرنا، اور اس طرح تو میں جاؤں گی تو پھر اس طرح تو نہیں جاؤں گی۔ پھر انہوں نے اپنے صلاح مشورہ کیا قریبی دوستوں سے، قریبی لوگوں سے، اور اس کے بعد جب صلاح مشورہ کر لیا تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی، یہ اعظم خان صاحب اور یہ وزیر اعظم آفس میں کچھ لوگ بیٹھے ہیں اور جو کہ نان الیکٹڈ ہیں اگین، اور ان کا کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ بھی نہیں ہے، تو وہ یہ سارا کام، یہ کمپین وہ چلوا رہے ہیں، تو یہ بات ہے تو پھر چلیں ہم بھی اس کیا کہنا چاہیے میدان میں کودتے ہیں۔ انہوں نے پھر کل کیا کیا جناب، سیالکوٹ سے انہوں نے اپنے میڈیا میں یہ میسج کنوے کروایا۔ اسلام آباد پریس کلب میں انہوں نے کہا کہ میں پریس کانفرنس کروں گی، انتظامات کریں۔ اسلام آباد پریس کلب نے انتظامات کیے اور آج 11:30 بجے صبح یہ پریس کانفرنس ہونی تھی، اور فردوس عاشق اعوان صاحبہ سیالکوٹ سے چلیں اور اس دوران اپنے فون پہ وہ گپ شپ بھی لگاتی رہیں اور ساری چیزیں بھی کرتی رہیں۔ وہ آ گئیں، آنے کے بعد انہیں پھر کل رات وہ پہنچ گئی تھیں، ہاں جی کل رات وہ پہنچ گئی تھیں، رات وہ اسلام آباد میں ہی تھیں، اور اس کے بعد آج صبح 11:30 بجے انہوں نے پریس کانفرنس کرنی تھی،
اور اس میں دھماکہ دار قسم کی گفتگو کرنی تھی، اور اس میں اعظم خان صاحب کے بارے میں اور کچھ اور لوگوں کے بارے میں جو کہ وزیر اعظم آفس میں بیٹھتے ہیں، ان کے پاس عہدہ ہے یا نہیں ہے، وہ پولیٹیکل بیک گراؤنڈ رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے، ان کے بارے میں انہوں نے ایک خاص طور پہ پاکستان ٹیلی ویژن کے بارے میں انہوں نے اظہار خیال کرنا تھا کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے اور کس کے کہنے پہ ہو رہا ہے، پھر وزارت اطلاعات و نشریات کے بارے میں، اس کی ورکنگ کے بارے میں، اور پھر انہوں نے کچھ ایسی باتیں کہنی تھیں جس سے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب پہ بھی انگلیاں اٹھ سکتی تھیں۔ اس طرح کی گفتگو انہوں نے کرنی تھی، لیکن پھر جناب یہ ہوا کہ یہ باتیں ظاہر ہے مل گئیں، بڑے گھر کو بھی مل گئیں، وزیر اعظم آفس کو بھی اطلاع دے دی گئی، ان کے میڈیا ٹیم نے بھی، ادروائز بھی اعظم خان صاحب کو بھی پتہ چل گیا، شہزاد اکبر صاحب کو بھی، باقی لوگوں کو بھی جب یہ ساری چیزیں پتہ چلیں تو اس کے بعد پھر ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان صاحبہ کے ساتھ رابطے ہوئے۔ اس دوران یہ بھی بتا دوں کہ ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان صاحبہ جو ہیں ان کے وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ بھی اپنی برطرفی کے بعد رابطے ہوئے، انہوں نے ٹائم بھی مانگا ملاقات کا، ابھی تک ملاقات کا ٹائم نہیں مل سکا۔ اس میں جو انہوں نے میسیجز وغیرہ کیے واٹس ایپ کے ذریعے، ایس ایم ایس کے ذریعے، تو اس میں انہوں نے اپنا پوزیشن کلیئر کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا کہ مجھے آپ بلائیں ایک دفعہ، میری پوزیشن، میں اپنی پوزیشن کلیئر کرنا چاہتی ہوں، یہ جو چھوٹے گھٹیا قسم کے الزامات لگائے جا رہے ہیں، گاڑیاں لے لیں، ڈرائیور لے لیے اور ملازم لے لیے، پاکستان ٹیلی ویژن میں بھرتیاں کروا دیں، تو یہ سوٹ نہیں کرتے کیونکہ میں نے دوبارہ الیکشن لڑنا ہے۔ یہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ساتھ ان کی یہ چیٹ چلتی رہی، لیکن وزیر اعظم نے البتہ ان کو حوصلہ دیا، ہمت دی، اور انہیں کہا کہ آپ ایسی بات نہیں ہے، آپ پی ٹی آئی کی اہم رکن ہیں، آپ پارٹی کی اہم رکن ہیں، آپ اپنا کام جاری رکھیں اور کچھ ایسا نہیں ہونے والا۔ لیکن پھر کچھ اور لوگ بھی آئے جو کہ نہیں چاہتے تھے کہ وزیر اعظم آفس اور ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان کے درمیان کوئی ایسی باتیں ہو جائیں ان کی پریس کانفرنس میں کہ پھر پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ چلا جائے، اور یہ گند جو ہے بلا وجہ اس میں حقیقت ہے یا نہیں ہے، صداقت ہے یا نہیں ہے، وہ ایک دوسرے کا کیچڑ اچھالنے والا کام، یہ چیزیں میڈیا میں نہیں آنی چاہیے۔ تو اس کے بعد یہ ہوا کہ ملاقات تو نہیں ہو سکی وزیر اعظم عمران خان سے ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان صاحبہ کی، البتہ درمیان میں کچھ ایسے لوگ پڑے جو مشترکہ دوست تھے دونوں کے، وزیر اعظم آفس کے بھی اور ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان صاحبہ کے بھی، کچھ پارٹی کے لوگ بھی تھے، تو انہوں نے پھر یہ کام کیا جناب کہ وہ پریس کانفرنس رک گئی، اور پریس کانفرنس رک تو گئی تو ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان صاحبہ نے فی الحال اپنا ہولڈ کیا ہے، لیکن ابھی تک بالکل ملتوی نہیں کیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ میں دیکھوں گی کہ رویہ کیسا رہتا ہے وزیر اعظم آفس کا اور پارٹی کے کچھ لوگوں کا، اور اگر انہوں نے اپنی زبان بندی نہ کی اور الزام تراشیاں بند نہ کیں تو پھر وہ آئیں گی اور واپس آ کے اپنا بھرپور طریقے سے پریس کانفرنس کے ذریعے ہی سب سوالوں کا جواب بھی دیں گی اور حقیقت بھی بتائیں گی۔ تو فی الوقت یہ لڑائی جو ہے رک گئی ہے جناب، اور ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان صاحبہ آج ہی شام واپس سیالکوٹ روانہ ہو چکی ہیں، تو وہ صرف ایک پریس کانفرنس کے ذریعے کرنے کے لیے آئی تھیں اور پریس کانفرنس کیے بغیر وہ واپس چلی گئیں۔ تو دیکھتے ہیں جناب آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے۔